अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, धमकियों के बावजूद लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, नंगर पाकर, सक्खर, हैदराबाद, क्वेटा, पेशावर और टोबा टेक सिंह, मुल्तान, पाकिस्तान के बड़े छोटे शहरों में से 11 शहरों से ख़वातीन जो हैं औरत मार्च के लिए हज़ारों की तादाद में निकली। और ना इसके अंदर सिर्फ ख़वातीन थी बल्कि शाना बशाना मर्द भी थे, और उन्होंने ख़वातीन के लिए ख़ुद मुख्तारी की बात की, माशी ख़ुद मुख्तारी की बात की, तालीम की बात की, सेहत की बात की। हमने पाकिस्तान में कम ही देखा है कि इतनी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग निकलें और यकजा होकर एक ही बात करें कि ख़वातीन को ख़ुद मुख्तारी मिलनी चाहिए और उनको इंसानी हकूक़ उनके मिलने चाहिए। ये पहली दफ़ा हमने पाकिस्तान में कम से कम रीसेंट हिस्ट्री में ऐसे देखा। जो बड़े छोटे शहर थे, तमाम शहरों के अंदर पुरअमन रहे, जितने भी जुलूस निकले। क्वेटा में पहली दफ़ा ये जुलूस निकला, नंगर पाकर में, टोबा टेक सिंह में निकला, सक्खर में ये जो जुलूस था बहुत बड़ा था, लाहौर में शायद सबसे बड़ा था। मगर इस्लामाबाद में ये जुलूस पुरअमन नहीं रहा और ख़वातीन को वहाँ पे कोका कोला की बोतलें, जूतों, पत्थरों और ईंटों का सामना करना पड़ा। क्या हुआ इस्लामाबाद में, आइए आपको दिखाते हैं। मजहबी जमातों के मर्द और ख़वातीन को नेशनल प्रेस क्लब के सामने मौजूद 2 सड़कों में से एक सड़क दी गई, जबकि प्रेस क्लब से मुल्हिका सड़क औरत मार्च के मुंतज़मीन को दी गई। दिन के वक्त तकरीबन 2 घंटों तक महज 20 से 25 फुट के फासले पर दोनों के ट्रक मौजूद थे। दरमियान में कोई सिक्योरिटी नहीं थी और दोनों ग्रुप्स को रोकने के लिए सिर्फ एक कनात लगाई गई। इस्लामाबाद की इंतजामिया के मुताबिक इजाज़तनामा सिर्फ एक तंजीम के पास था। उलमा हजरात ने ज़बानी तौर पर यकीन दहानी कराई थी कि वो पुरअमन रहेंगे और मखसूस वक्त तक जगह खाली कर देंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका और औरत मार्च के शुरका पर बोतलें, पत्थर और जूते फेंके गए, जिसकी वजह से औरत मार्च के 4 शुरका जख्मी हुए। आज कोसार थाने में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और मजहबी जज्बात को मजरूह किया। ऐनी शाहिदीन ने पूरे वाक़या को इंतजामिया की गलती करार दिया और कहा कि 2 मुतज़ाद सोच रखने वालों को एक ही मुकाम पर मार्च करने की इजाज़त क्यों दी गई। क्या इंतजामिया औरत मार्च में बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी? नाजरीन, बहुत ही अजीब सी बात है कि कैसे ये मामला जो है इस हद तक पहुंचा, इसलिए चूँकि इजाज़त दी गई थी औरत मार्च को कि वो 3 बजे से लेके 5 बजे तक इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के सामने मुज़ाहरा करें। फिर ये फ़ैसला किया गया था कि उससे पहले जो है हया मार्च, जिसके अंदर जामिया हफ्ज़ा लाल मस्जिद के औरत और मर्द भी शामिल थे, JUIFA के लोग भी शामिल थे, कि वहाँ पे जो है अपना एहतजाज करेंगे। उनके पास NOC थी कि नहीं थी, इसके ऊपर अभी अभाम है, नहीं पता कि वाकई में उनके पास NOC थी। हमने पुलिस से रब्ता करने की कोशिश की मगर अभी तक कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। अब सवाल ये है कि JUIFA को, आपको अच्छी तरह याद होगा कि उन्होंने मुज़ाहरा करने की इस्लामाबाद के अंदर कोशिश की थी मगर उनको NOC नहीं मिला था। फिर उनको आखिरकार परेड ग्राउंड में F8 में मुज़ाहरा करना पड़ा। तो जब आप 2 ऐसे फरीक को इकट्ठे एक ही जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि तसादुम का ख़तरा है, तो वहाँ पे आप एक स्टेज सेट कर रहे हैं कॉन्फ्रंटेशन की। ऐसा क्यों हुआ? इसी सवाल के साथ हमने दावत दी है अपने गेस्ट को, इस्मत शाहजहां, जिनका ताल्लुक अवामी वर्कर्स पार्टी से है, इंसानी हकूक़ की कारकुन है और इस्लामाबाद में औरत मार्च की एक शुरका थी, बल्कि उसको लीड कर रही थी। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और सेनेट की लॉ एंड जस्टिस कमेटी के वो मेंबर हैं। फिर हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे सेनेटर वलीद इकबाल साहब, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और सेनेट की कमेटी बराए दिफा के चेयरपर्सन हैं। हमारे साथ मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब भी होंगे, उनका ताल्लुक JUIFA से है और धरने के दिनों में अपनी जमात की तरफ काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे थे। सबसे पहले इस्मत शाहजहां साहिबा, के पथराव का भी आपको सामना करना पड़ा, कोक की बोतलें भी फेंकी गई, जूते फेंके गए, यहाँ तक कि ईंटें भी फेंकी गई, तो आप भी ज़ख्मी हुई इसके अंदर औरत मार्च के दौरान, और क्या हुआ एग्जैक्टली बताइए कि क्या वजह हुई कि ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा? मेरा ताल्लुक, शुक्रिया सबसे पहले तो, मेरा ताल्लुक वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट से है और मैं
اس کی صدر ہوں، اور اس کے علاوہ جو آرگنائزنگ کمیٹی ہم نے اسلام آباد میں بنائی تھی عورت آزادی مارچ کی، اس کی بھی میں ممبر ہوں۔ تو اسی حیثیت میں بات کروں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی 2 ہفتے پہلے 24 تاریخ کو این او سی کی اپلیکیشن دی، اور وہ بڑا لمبا پروسیس چلا، تو ہمیں این او سی فائنلی دیا گیا، اور میں گئی بہت سارے لوگوں سے ملی کہ بھئی کوئی بات کرے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، تو ہمیں این او سی مل گیا۔ اور آپ کی بات درست ہے کہ کیوں بغیر این او سی کے ڈی سی کا باقاعدہ بیان ہے کہ ان کو این او سی نہیں دی گئی، تو لگتا تو یہی ہے کہ ایک طرح سے اس فساد کے لیے ایک سٹیج سیٹ کیا گیا۔ ہم لوگ پہنچے وہاں پر، ہمیں بتایا گیا کہ آپ کا 3 بجے کلیئر ہوگا، آپ لوگ آ جائیں، اور جو لوگوں نے پہلے کرنا ہے، ہم نے کہا جنہوں نے کرنا ہے آپ ڈفرینٹ ٹائمنگ دے دیں سب کو، اس شہر میں سبھی لوگ رہتے، سب اپنی سیاست کرتے، وہ بھی اپنی بات رکھیں، ہم بھی اپنی بات رکھیں گے۔ تو بہرحال ہم پہنچے تو ہمیں پہلے تو اندر جانے نہیں دیا گیا، پھر باقاعدہ وہاں پر ٹینٹ سجائے ہوئے تھے، مطلب اگر سیکشن 144 ہے تو سیکشن 144 میں بغیر این او سی کے آپ کیوں پھر لوگوں کو جگہ دے رہے ہیں، وہ بھی متضاد خیالات کے۔ تو ابھی ہم وہاں پہنچے تو وہاں ٹینٹ لگے ہوئے تھے، لاؤڈ سپیکر تھے، اور ایک سٹیج تھا جس کے اوپر ان جے او آئی کے رہنما بھی بیٹھے ہوئے تھے سارے۔ تو کچھ ہی دیر بعد میں وہاں سے انہوں نے جو ہے ہم پر حملہ کیا، اور بس پھر بہت بھاری پتھراؤ ہوا، اور جس گاڑی میں ہم سوار تھے، ہم 4 ساتھی، اس گاڑی پر پتھروں کی بارش کی گئی، اور پھر باقی سب چیزیں پھر آپ کے سامنے ہیں۔ پھر ہم نے وہاں سٹیج سے کہا کہ ہم سے جس سیکیورٹی کا وعدہ کیا گیا تھا وہ کہاں ہیں وہ لوگ، وہ پہنچے، اور بے شمار ویڈیوز موجود ہیں اس بات کی گواہی دینے کے لیے کہ ایک منظم طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا۔ اب آگے کی بات ہوگی تو پھر میں اپنے بات رکھوں گی، چونکہ اس مرحلے پر آپ نے صرف یہ پوچھا ہے کہ ہوا کیا ہوا۔ یہی ہوا کہ ایک باقاعدہ ایک منظم حملہ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، اور اس میں عصمت صاحبہ ہم آپ کی جانب پھر سے آئیں گے، موقع دیجئے، یہاں پہ کفایت اللہ صاحب بھی موجود ہیں۔ کفایت اللہ صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ آئین کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آئین کی بالادستی پاکستان کے اندر ہونی چاہیے، تو آئین کے اندر تو خواتین کو بھی حقوق ہوتے ہیں، اور یہاں پہ خواتین اور مرد شانہ بشانہ انسانی حقوق کے حوالے سے بات کر رہے تھے، خواتین کے معاشی حقوق کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو کیا وجہ بنی کہ آپ نے ضروری سمجھا کہ ان کے اوپر پتھراؤ کیا جائے، ان کے اوپر اینٹیں پھینکی جائیں، ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جائیں، کوک کی بوتلیں پھینکی جائیں؟ منیزہ، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ ہمیں بھی موقع مل گیا نا۔ ایسا ہے، یہ ایک انسیڈنٹ ہے نا، آپ اس کو بنیاد بنا کر کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ آپ کسی پہ پتھراؤ کریں، لیکن اس میں 1-2 سوالوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پتھراؤ کس نے کیا۔ ایک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس ہجوم کے اندر لوگ کچھ تھرڈ پارٹی اپنا مقصد نکال لیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگ ہوں جو اشتعال پیدا کرنے کے لیے دونوں طرف میں پتھراؤ پھینک کے ان کو بھی اشتعال پیدا نہیں، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جے یو آئی فیک اس وقت جتنے بھی لیڈر ہیں، مجھے موقع دیجئے کہ ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی پتھر نہیں پھینکے؟ میری بات پوری ہو جائے، ذرا اس کو مہذب کرتے ہیں اس ٹاک شو کو۔ تو اس کو میں بنیاد، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کس نے کیا ہے کہ یہ، دوسرا یہ کہ زیادہ غلطی جو ہے وہ انتظامیہ کی ہے۔ جب پتہ ہے کہ پہلے سے ماحول کے اندر اشتعال موجود ہے، تو پھر ان دونوں کو ایک ساتھ رکھنا اور درمیان میں ایک قرار رکھنا، یہ تو خود اس بات کی دعوت ہے کہ ایک دوسرے کو مارو۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے کچھ سنجیدہ لوگ تھے تو ایک تصادم بڑا نہیں ہوا اور چھوٹے لیول پر ہو گیا، ورنہ انتظامیہ تو ان کے حرکات سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی بڑا فساد کرنا چاہتی تھی، اور ان کی ایک مجبوری بھی ہے کہ وہ اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی حرکت وہ کر سکتی ہے۔ میں اس واقعے کو ٹھیک نہیں سمجھتا، ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ انتظامیہ کی غلطی۔ آپ اپنا بیان ضرور دیجئے، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں، مگر آپ کے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ صاف بات کریے
کیا آپ کے JUIFA کے ورکرز نے پتھر، بوتلیں، جوتے اور اینٹیں پھینکی ان مظاہرین کے اوپر؟ نہیں، ایسا تو آپ نہیں کہہ سکتے نا، وہاں JUI کے لوگ تھے اور لوگ تھے، یعنی جب وہ ہجوم آتا ہے نا تو وہ کوئی FIR تو آپ کے ورکرز کے اوپر ہوئی ہوئی ہے نا، ایک پارٹی نے آپ کے ورکرز کے اوپر ہوئی ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں جو چیف ہے ان کے میرے اوپر لیے ہوئی مشکل ہو جائے گا اگر آپ بات کاٹیں گی۔ میں کہتا ہوں کہ ایک پارٹی کی طرف سے پروگرام تو نہیں تھا، ایک موقف تھا عورت مارچ والوں کا، ایک موقف اس کے خلاف تھا۔ اب وہ جو لوگ آئے سب لوگ JUI کو نہیں تھے، JUI کے لوگ بھی ہوں گے، لیکن یہ کس طرح طے کیا گیا کہ JUI کے لوگوں نے ایسا کیا؟ نہیں، ہم آئین کے لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں درمیان میں تیسرا فریق بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، آپ اس نقطے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ بہرحال اگر خواتین پر حملہ ہوا ہے، پتھراؤ ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ میں اس پہ بات رکھنا چاہتی ہوں، اگر اچھا، اجازت ہو۔ یہ جی عصمت صاحبہ، پھر میں نے مصدق صاحب کی جانب کی جانا ہے۔ جی، وہ اس شو کے شروع ہونے سے پہلے میں نے اور مولوی صاحب نے بات کی تھی، کفایت صاحب نے، کہ یہ جو ٹیلی ویژن چینلز پہ ہو رہا ہے کہ ایک فیمنسٹ کو بلائیں اور ایک مذہبی جماعت سے کسی کو بلائیں اور ایک ڈرامہ تماشا ہوتا ہے، تو ہم نے پیکٹ کیا ہوا ہے کہ ہم وہ نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنی بات یہ کہہ رہے ہیں، مناسب بات ہے کہ جس طرح سے ہوا، اگر یہ سمجھتے ہیں اور ان کا سٹیٹڈ موقف ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ مسئلہ جو ہے وہ مذہبی جماعتیں یا مولوی جو ہیں وہ بھی ہمارے محنت کش طبقے کے بھائی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو سیاسی استعمال ہے وہ جو لوگ کر رہے ہیں، کھیل ان کا ہے سارا، لیکن اس میں یہ بیل آؤٹ نہیں ہوتے، اس میں یہ بیل آؤٹ نہیں ہوتے، یہ بیل آؤٹ نہیں ہوتے اس میں۔ اجازت دیجئے، آپ نے جو بات کہی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، مگر میں ایک بات ضرور کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کم از کم اس پروگرام کے اوپر ہم کسی کو دعوت نہیں دیتے کہ وہ آپس میں الجھیں یا لڑائی کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کا موقف صاف ہو، مگر جو ایشو ہے اس کے دونوں فریقین جو ہیں ہمارے پروگرام میں آئیں اور شرکت کریں۔ مصدق صاحب، جو یہ بات اب کر رہے ہیں دونوں، عصمت شاہ جہاں صاحبہ اور مفتی کفایت اللہ صاحب، کہ جی اجازت کیوں دی گئی اور کیا کوئی شرپسند عناصر تھے جنہوں نے پتھراؤ کیا؟ آپ سمجھیں کہ کوک کی بوتلیں تک پھینکی گئی، 4 لوگ کم از کم زخمی ہوئے، تو یہ تو ابھی چھوٹی ایک بات ہو گئی، مگر یہ بڑی ہو سکتی تھی، کوئی خدا نہ خواستہ بڑی سیریسلی بھی اس کے اندر انجر ہو سکتا تھا۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ یہ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مفتی صاحب نے جن لوگوں نے بھی وہاں پہ بوتلیں پھینکی یا اینٹیں پھینکی اس کو کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو سپورٹ نہیں کیا، اور میں نے اسے اخذ کیا کہ انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ تو یہ تو بڑی خوش آئند چیز ہے کہ کیوں تشدد ہو، کیوں حق نہ ہو لوگوں کے پاس کہ وہ اپنی آواز کو بلند کریں۔ مگر اگر آپ ویسے دیکھیں تو کچھ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ کتنا پولرائزڈ فضا ہے جس کے اندر تھریٹس بھی آ رہے ہیں، اور بڑے سنگین تھریٹس تھے مجھے جو پتہ چلا ہے، جو تھریٹس کنوے کیے گئے وہ صحیح تھے یا نہیں میں نہیں جانتا، مگر قتل کے تھے، ریپ کے تھے، جی، مگر ان تمام انفارمیشن کے باوجود ایڈمنسٹریشن کا دونوں کو اکٹھا کر دینا ایک سڑک پہ، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی، یا روکنا نہ، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یعنی پہلے آپ نے کیسے اجازت دے دی؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ فیض آباد کے جو دھرنا ہو رہا تھا، یا جس طرح PTI کا دھرنا ہو رہا تھا اور ساتھ میں قادری صاحب کا دھرنا ہو رہا تھا، اس میں جن سے ان کی بالکل شدید ترین اختلافات ہوں، ان کے پورے جلوس کو لا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، ان کو اجازت دی جائے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اجازت نہیں دی گئی پھر بھی ان کو آنے دیا جائے، تو یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی۔ بھائی یہاں پہ تو پولیس کو بھی فیض آباد جانے کی اجازت نہیں تھی، پولیس بھی کئی 100 فٹ دور کھڑی تھی، یہاں پہ کئی دن تک آپ کو معلوم ہے کئی مہینے ڈیرا والا تھا، مگر کوئی کسی نے آ کے وہاں پہ کوئی مختلف پارٹیز کو وہاں پہ اکٹھا کر کے تصادم کی فضا پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ کیا کیا ایڈمنسٹریشن نے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں یہ دیکھا ہے
کہ اس طرح کے مواقع پہ شرپسند جو ہیں وہ سنیک ان کر جاتے ہیں. اور یہی مفتی کفایت اللہ صاحب بھی الوڈ کر رہے تھے. اگر کسی نے کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے کسی کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے غیر آئینی طور پہ تو وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو نقطے کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ اجازت کیسے ملی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے, کیونکہ کوئی جان کا نقصان ہو سکتا تھا. وہ کٹہرے میں آ گئے ہیں. ولید اقبال صاحب جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں اسٹوڈیوز کے اندر, تو یہ جو بڑے اہم سوالات ہیں ان کے سامنے رکھیں گے. مگر سب سے پہلے چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر ولید اقبال صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ دو فریقین جو ایک ایشو کے دونوں طرف تھے اور ایک جو تھے ان کے بارے ان کی ہسٹری کیا ہے سب جانتے ہیں لال مسجد کے حوالے سے, ان کو کیوں اسی وینیو کے اوپر اجازت دی گئی کہ وہ بھی اپنا مظاہرہ کریں, اس کے اوپر سوال کریں گے ولید اقبال صاحب سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کل خواتین کا عالمی دن, مگر اسلام آباد کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس دن کے اوپر بھی جو ہے تصادم کا خطرہ تھا اور جو خواتین ہیں ان کے اوپر بوتلیں پھینکی گئیں, پتھر پھینکے گئے, اینٹیں پھینکی گئیں, جوتے پھینکے گئے. ایک طرف سے جامعہ حفظہ لال مسجد کے لوگ تھے تو دوسری طرف جو تھی عورت مارچ کی خواتین اور مرد تھے. یہ کہا جا رہا تھا کہ JUIF بھی اس کے اندر ہے, کہ ان کے ورکرز بھی ان کے اندر ہیں, ان کے خلاف FIR بھی آج درج ہو گئی ہے. مگر مفتی کفایت اللہ صاحب یہاں پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ورکرز جو تھے وہ اس جلوس کے اندر جامعہ حفظہ لال مسجد کے لوگوں کے ساتھ نہیں تھے. سوال وہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ انتظامیہ نے, اور مصدق ملک صاحب بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ انتظامیہ نے کیسے اجازت دے دی دو گروپس کو کہ وہ اسی وینیو کے اوپر مظاہرہ کرتے جبکہ سب کو معلوم تھا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ولید اقبال صاحب کہ لوکل انتظامیہ کی کوتاہی نہیں تھی؟ وائی برنگ دیز ٹو گروپس ایٹ دا سیم وینیو وین دیر از اے ڈینجر آف اے کانفرنٹیشن؟ دیکھیں جی, میں وہاں موجود نہیں تھا, میں تو لاہور میں تھا جی, اور آج بھی لاہور میں ہوں آپ کے سامنے. لیکن میں ایک دو باتیں عرض کر دوں. گورنمنٹ نے اور PTI نے ایز اے پارٹی بڑی واضح اپنی پوزیشن اس میں دی ہوئی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے خواتین کے حقوق کا, خواتین کے حقوق کے احترام کا, ان کے نفاذ کا, اس کے حوالے سے اور کسی بھی موضوع کے معاملے کے اوپر کوئی بھی پرامن مظاہرہ ہو, پیسفل اسمبلی ہوتی ہے جو, یا غیر مسلح, یہ پرامن اور غیر مسلح پیسفلی اینڈ وداؤٹ آرمز, یہ ہمارے آئین کا آرٹیکل 16 اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ اس کی اجازت ہے. اب آج میں صبح کے اخبارات بھی دیکھ رہا تھا اور تمام ملک میں مختلف مقامات کے اوپر ایسے مظاہرے ہوئے جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے تھے, جو خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے تھے. کچھ میں ہمارے کالیگز نے بھی حصہ لیا اور میری والدہ بھی گئی ہوئی تھیں اس پہ, میری بیگم بھی گئی ہوئی تھیں اس پہ لاہور میں. میں خود نہیں جا سکا, میں بھی جانا چاہتا تھا, میں کہیں اور مصروف تھا. بات یہ ہے کہ وہ ایک مقام پر اور کہیں کوئی واقعہ کی بات نہیں آئی, صرف اسلام آباد کے اندر یہ بات ہوئی ہے. مگر the stage was set جی, اس کے اندر اگر آپ ایک قناعت لگا دیں گے اور اس طرف جامعہ حفظہ اور لال مسجد کے لوگ ہوں گے اور دوسری طرف عورت مارچ کے لوگ ہوں گے, وہ حیا دن منا رہے ہوں گے اور وہ پہلے سے ان کو تھریٹس دے چکے ہیں, کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ کا قتل کر دیں گے. میں یہی کہنے لگا تھا کہ پرامن ہو مظاہرہ اور بغیر غیر مسلح ہو, بالکل ٹھیک ہے. اب اس سے نیت کا, اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات, نیت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو ایک سیاسی لیڈر نے جس نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ ہم حملہ کریں گے, ہم اس پہ اٹیک کریں گے, وہ مولانا فضل الرحمان تھے. اچھا, ویری سوری ٹو سے, جو میں نے اخبارات میں یہی پڑھا ہے, انہوں نے دھمکی دی ہوئی تھی, انہوں نے دھمکی دی ہوئی تھی. وہ ساؤنڈ بائٹ ہمارے پاس ہے. عصمت صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی. ولید اقبال صاحب کی بات اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو جی. اور میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے آئینی حقوق کا اپنا کرتے ہیں اظہار اور اپنی آئینی آزادی کا اظہار کرتے ہیں, وہ سب ٹھیک ہے, لیکن جو تجاوز کرتے ہیں اس وعدے کیسے جس کو آئین نے ان کو دیا ہوا ہے کہ وہ پرامن نہیں رہتے, وہ حملہ کرتے ہیں اور حملے کرنے کا اعلان پہلے سے کیا ہوا ہے
اور پھر وہ اس کو کر کے دکھاتے ہیں. نہیں مگر ان کو جیل میں ہونا چاہیے, ان کو پھر ان سب کو جیل میں ہونا سوال چاہیے, اور وہ ٹھیک ایف آئی آر ہوئی ہے. بالکل وہ اجازت کیوں دی گئی کہ وہاں پہ وہی ان کو اجازت نہیں دی گئی. منیز اجازت ہو تو میں یہی عرض کر اچھا منیزہ عصمت صاحبہ آپ کیا کہیں گی؟ میں عصمت صاحب سے پہلے بات فائد اللہ کر صاحب میں سکتا آپ کی ہوں. جانب آؤں گی, پہلے عصمت صاحبہ کا اس پہ پوائنٹ آف ویو لوں گی. جی عصمت صاحبہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ اس طرح سے نہیں ہے, دیر واز اے بلٹ اپ. سب سے پہلے مطلب کئی جو ریلیجس رائٹ ونگ ہے, ریلیجس رائٹ ونگ نے گینگ اپ کیا. اگر میں صرف اسلام آباد کی مثال لوں, اسلام آباد میں سب سے پہلے سپاہی صحابہ نے ہمارے میورل کو ڈیفیس کیا. اس کے بعد لال مسجد کی جو جامع حفصہ کے لوگ ہیں انہوں نے پھر آ کے اس کو مزید ڈیفیس کیا. اس کے بعد ہماری گاڑیوں پر جو ہے وہ سبز پگڑی والے آئے, انہوں نے ہمارے 2 ڈرائیورز کو ہراساں کیا, ایک کو مارا پیٹا بھی. اس کے بعد پھر ہمارے WDF ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ کے یونٹس میں آپ پر بھی میں بات کرتی ہوں, پی ٹی آئی پہ بھی بات کروں گی کہ پی ٹی آئی کا کیا کردار رہا اس میں. اس کے بعد ہمارے یونٹس میں گئے تاکہ بات آگے بڑھے. ہمارے ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ کے یونٹس میں گئے یہ لوگ اور ان عورتوں کو دھمکیاں دی کہ اگر آپ گئے تسی اتنے رہنا نہیں, پھر ہم رہنے نہیں دیں گے. یہ تو بات کی بات ہے کہ جلوس پہ فزیکل حملہ کیا, ایک سٹیج سجایا گیا. پوری رائٹ ونگ نے there is no doubt کہ پوری رائٹ ونگ نے گینگ اپ کیا. اور کیوں گینگ اپ کیا؟ یہ ایک پولیٹیکل بات ہے, اس لیے گینگ اپ کیا. اس کے اندر حکومت کا کیا رول تھا؟ اس میں بھی آتی ہوں بس just give me a second. یہ اگلے سال تک آتی رہیں گی. ہاں تو انہوں نے اس لیے گینگ اپ کیا کہ اب جہاد کا پروجیکٹ تو ختم ہو چکا ہے, اب عورت آزادی مارچ کو متنازع بناؤ اور اپنی بارگیننگ پاور بناؤ. مطلب ایک تو یہ بات ہو گئی. جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ 8 مارچ عورتوں کا عالمی دن ہے. کیا پرومس ہے آپ کے پاس؟ جی آپ ہمیں اخلاقیات کا درس دیتے ہیں. آپ اپنی پالیسی لے کے آئے, اعلان کریں کہ آج کے دن ہم پاکستان کی عورتوں کو, یہ ہماری اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہے, ہم آپ کے لیے یہ کریں گے. ان لوگوں نے تو جب بھی بل آتے ہیں وہ شریعت کورٹ میں انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پختونخوا کا بل بھیجا. ایک سیکنڈ, اور ابھی جو میورلز کو ڈیفیس کرنے سے کیا تعلق ہے؟ عصمت صاحبہ آپ بات آگے بڑھاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کی طرف سے آپ کو کس قسم کی ایشورنسز تھیں؟ کیا پولیس نے وہاں پہ صحیح رول ادا کیا نہیں کیا؟ اس پہ آئے نا تاکہ بات آگے بڑھے. کوئی ایشورنس نہیں تھی, کوئی بھی ایشورنس نہیں تھی. ہم ملے تھے, ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ سے ملے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے we'll not go into the details. عصمت صاحبہ وقت کی قلت ہوتی ہے, پلیز اس کے اوپر آپ نے کہا کہ کوئی ایشورنس نہیں تھی. مصدق صاحب آپ نے بات سنی ہے, کوئی ایشورنس نہیں تھی. اچھا چلیں, مگر بہرحال ان کا یہ موقف ہے, پرامن مظاہرے کا کوئی رکاوٹ نہیں ہو. چلیں ان کا یہ موقف ہے. مصدق صاحب نہیں کیا, اس پہ ایف آئی آر ہوئی ہے. جی مصدق صاحب. جی مصدق صاحب دیکھیے, میں یہ پچھلے 3-4-5 دن میں جس قسم کی پرووکیشن ہوئی ہے, جس قسم کی گفتگو کی گئی ہے سوشل میڈیا پہ, ٹیلی ویژن پہ, اس میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر کوئی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو کیا اس کو نہیں اٹھانی دینا چاہیے؟ یہ تو کوئی سیاسی جماعت بھی نہیں ہے جس کو زبردستی دھونس دھاندلی کے ذریعے بند کر دیا جائے. اور آج میں اس گفتگو کو سیاست کی طرف نہیں لے جانا چاہتا, کوئی ایسی اگزامپل بھی نہیں دوں گا میں جس کا سیاست سے تعلق ہو. لیکن اگر کوئی بھی ایک گروپ جو اپنے آپ کو ولنریبل سمجھتا ہے اور وہ آئین کے اندر رہ کے اپنی آواز اٹھانا چاہتا ہے, تو کیا اس کی آواز کو بند کر دیا جائے؟ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ اگر چلانا چاہتی ہیں کچھ کلپس تو آپ ضرور چلائیے مختلف لیڈران کے, مگر پھر آپ کو انفارمیشن منسٹر کا بھی کلپ چلانا ہوگا. انہوں نے عورت مارچ کے متعلق جو گفتگو فرمائی ہے, اگر آپ وہ کلپ چلائیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حکومت کا کیا رویہ تھا. دیکھیے, جب وزیر اطلاعات بولتی ہیں تو ریاست بولتی ہے, یہ یاد رکھیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کابینہ بولتی ہے, لیکن جو اہم بات ہے کہ وزیر اطلاعات جب بولنا شروع کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باقاعدہ حکومت, باقاعدہ ریاست بول رہی ہے. ہر بات ان کی جو ہے وہ ترجمانی کرتی ہے ریاست کی. اگر آپ وہ کلپ چلائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا رویہ تھا ان کا, کیا کہا انہوں نے ان خواتین کے متعلق جو اس مارچ میں شرکت کر رہی تھیں. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایڈمنسٹریشن کی اہم ذمہ داری ہے کہ جان و مال کی لوگوں کی حفاظت ہو. تو اگر نہیں بھی تھی اجازت, اور جب آپ
آپ نے دیکھا کہ جتھے کی شکل میں یا لارج گروپس کی شکل میں دو متصادم تو نہیں مگر مختلف آراء رکھنے والے اور بڑی شدت کے ساتھ نعرے بازی کرتے ہوئے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو یہ ڈپٹی کمشنرز جو ہیں یہ ان کی ٹریننگ ہے کہ ایسا نہ ہونے دیں. تو وہ ڈپٹی کمشنرز کہاں تھے، وہ میجسٹریٹس کہاں تھے، وہ اسسٹنٹ کمشنرز کہاں تھے، کیوں نہیں پولیس فورس کے ذریعے ریموو کیا گیا؟ بہت اہم سوال ہے. جی ٹھیک، مصدق صاحب ادھر ہمیں آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ ہم نے پولیس سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، ہم نے کوئی NOC نہیں دی تھی، ہمیں صرف یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس وینیو کے پر تعینات ہو جائیں چونکہ آپ نے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے. مفتی کفایت اللہ حکومت کے اوپر بعد میں آئیں گے، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ پہلی دفعہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ JUIFA کے ورکر تھے ہی نہیں، جبکہ کل سے یہ بات ہو رہی ہے کہ JUIFA کے ورکر تھے، جامعہ حفظہ اور لال مسجد کے لوگوں کے ساتھ تھے، لوگوں نے ان کے جھنڈے بھی دیکھے، رپورٹرز نے اس کو رپورٹ بھی کیا، ٹی وی کے اوپر بھی بات آئی، آپ کے خلاف FIR بھی درج ہو گئی. تو آپ نے ضروری نہیں سمجھا کہ آپ آ کے اس بات کو رد کرتے یا آپ کہتے جی ہمارے ورکرز نہیں ہیں؟ اب آپ میرے پروگرام میں نے آپ کو بلایا ہے تو آپ اس کا جواب دے رہے ہیں. منیزے دیکھو، میری گفتگو کا غلط مطلب نہ لیا جائے. میں نے یہ نہیں کہا کہ JUI کے ورکر نہیں تھے یا جھنڈے نہیں تھے، میں نے یہ کہا کہ یہ JUI کے زیر اہتمام نہیں تھا. اگر وہ JUI کے زیر اہتمام ہوتا تو اس کے نیک و بد کے ہم خود سے بیدار ہوتے، ایسا نہیں تھا. اب مذہبی طبقہ آیا، وہ کیوں آیا وہ آپ کو ہی پتہ ہے. کچھ نعرے ایسے متنازع تھے کہ لوگ مشتعل ہو گئے، وہ آیا تو وہ ایک صورتحال پر کی. میں نے دیکھو اس کو کنڈیم بھی کیا ہے نا. آگے میں ایک اور بات کرتا ہوں. ایک تو ولید بھائی درمیان میں نہ بولے، آپ کے ورکرز کیا آپ سے اشارہ آپ کے اشارے پہ نہیں جاتے یا آپ کے کہنے پہ نہیں جاتے، آپ کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کی تو بڑی ایک ڈسپلن جماعت ہے. نہیں میری بات سنیں، دو پوزیشن ہوتی ہے. ایک آدمی اس کا بھی جواب دے دیں، پیٹیشن کیوں کی تھی ہائی کورٹ؟ سوری، ایک آدمی کی ذاتی حیثیت ہوتی ہے. جب وہ ذاتی حیثیت میں کوئی کام کرتا ہے نا تو اس سے نہیں پوچھا جا سکتا. اجتماعی طور پر جب جماعت آتی ہے تو اس کی کابینہ ہوتی ہے اور وہ اپنے زیر اہتمام ایک پروگرام منعقد کرتی ہے، تو ایسا نہیں تھا. میں یہ بھی عرض کروں گا کہ وہ ولید صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بہت محترم ہیں، درمیان میں وہ نہ بولیں تو ذرا اچھا رہے گا، ہمارا یہ شو ذرا ٹھیک چل جائے گا. انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. یہ جذبہ تو ٹھیک ہے کہ وہ کسی مذہبی حوالے کے ریفرنس دیتے ہیں، لیکن یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اچھا مفتی کفایت اللہ صاحب، بات اصل میں یہ ایک سوال کا جواب دیں، ایک منٹ صبر تو کریں، ایک سوال کا جواب دیں، وہ آپ کو دینا ہوگا. لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کے ورکرز آپ کا جھنڈا لے کے آئے تھے تو سر آپ کی پارٹی کی ترجمانی کر رہے تھے نا. بات سمجھا رہا ہوں، آپ نہیں تو ظاہر ہے آپ میرے پروگرام میں آئے، آپ سے سوال تو ہوگا نا. دیکھو یہ غلط بات ہو گئی ہے تو اس کو ذرا سر یہ بات کچھ اور ہے، ہم کچھ اور بات کریں. آپ اگر موقف اس موضوع کے پر رہے تو بہتر ہوگا. تو آئندہ اگر اس حدیث کا حوالہ دیں تو ساتھ حدیث کہیں. مولانا صاحب کے بارے میں بات کی گئی تو آپ مولانا صاحب کی بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ اس کو دیکھیں، اس نے کیا کہا. مولانا صاحب نے کبھی بھی میرا سوال آپ سے یہ ہے اور میں پھر سے آپ سے سوال کروں گی کہ اگر جھنڈے لے کے آئے تھے تو کیا پارٹی نے اجازت دی تھی کہ نہیں سر؟ ولید صاحب نے میرے لیڈر کے بارے میں بات کی ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں تو جواب دوں گا نا. مولانا صاحب نے جس طرح ولید صاحب آپ نے کہا ایسے قطعاً نہیں کہا. مولانا صاحب آئینی آدمی ہیں، آپ ان کی باتوں کو دوبارہ سنائیں. ایسا وہ کہاں کہہ سکتا ہے؟ وہ آدمی ہے ٹھیک ہے، وہ بائٹ ہمارے پاس ہے، جان لوگوں کے ہاتھ کے اندر کلاشنکوف ہے، انہوں نے کلاشن کو ہٹا کر لوگوں کو قلم دیا ہے. مولانا تو بہت بڑا کردار ہے. البتہ کوئی متنازع نہ رہے تھے جس سے حالات یہ خراب ہوئے. اب ولید صاحب کو یہ کہنا چاہتے کس طرح آپ اس ملک کی عزت و ناموس کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے کارکنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جہاں اس قسم کے عناصر آپ کو نظر آئیں، آپ قانون کو دعوت دیں، قانون کو دعوت دے کر روکیں، اور اگر میرا قانون ان کو تحفظ فراہم کرے گا تو پھر آپ کی قربانیاں ان کو روکیں گی، اور کسی طرح ہم اس ملک میں اسلامی تہذیب اور قومی تہذیب کو پامال ہونے کے تماشے نہیں دیکھ سکیں گے. مولانا صاحب قانون کو دعوت دو. یہ آپ نے دیکھ لیا ان کی، ہاں نا آپ سمجھے تو صحیح نا. قانون کو دعوت دے، آپ کی قربانیاں ان کو روکیں گی.
اور پھر کہا کہ ایسا نہیں ہو تو آپ قربانی دے. قربانی تو خون دینا ہوتا ہے, لینا تو نہیں ہوتا. کاش آپ مولانا صاحب کی بات سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں نا, آپ ولید صاحب یہ بتائیں کہ ڈی سی اسلام آباد معطل ہوگا, کیا اس پر انکوائری بیٹھے گی, کیا انتظامیہ کو سزا ملے گی, دونوں کو ایک اچھا ساتھ اب آپ کیوں نے اپنا بٹھائیں؟ سوال کر لیا, مجھے پروگرام کا آگے بڑھانے دیجئے. عصمت صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی, ولید صاحب کوئک آنسر پلیز. نہیں جی, میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب نے ایک وہاں دھرنا کیا, وہاں پوری اپنی قوت کے ساتھ آئے اسلام آباد میں, لیکن جو وعدے کیے ہوئے تھے انہوں نے پاسداری کی اس کی, وہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں. وہ جو نومبر میں آئے تھے 2019, نہیں اس کی بات نہیں ہو رہی. یہاں اپنا انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کی, اس کا پھر جو ہے سدباب جو ہے وہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ ایف آئی آر ہوئی اور ان کو جیل میں. عصمت صاحبہ پلیز لاسٹ کنکلوڈنگ ریمارکس دیجئے. وفایت اللہ صاحح میں آپ کی جانب اب نہیں آ رہی, پلیز ذرا خاموش رہیے تاکہ میں پروگرام کنکلوڈ کر سکوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جے یو آئی ایف اور شریعت کونسل نے اور تمام مولانا صاحب منکر ہو رہے ہیں. نہیں وہ ان کی جماعت ان کی جماعت ہم نے حملہ نہیں کیا, ہم یہ کہہ رہے ہیں منکر ہو رہے ہیں. نہیں, حملے میں جے یو آئی کا نام نہ لو, یہ مذہبی طبقہ ہے, اب لال مسجد کو اب ہمارے کھاتے میں ڈالیں گے تو ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں مفتی یہ صاحب کہنا ان کو چاہتی بات ہوں, مکمل کرنے دیں پلیز. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی آدھی آبادی عورتوں پر مشتمل ہے. روز ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں. وی ہیو دس بگ سوولن پیٹریارکی جس کو جہاد کے لیے تشکیل دیا گیا, اور وہ اب سائز سے اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ وہ کسی کا عورت کا خون